बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने एक हाई लेवल मीटिंग में एक डिमांड की और उस डिमांड के बारे में राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज पर शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में इंकशाफ किया। आर्मी चीफ की डिमांड क्या है, उन्हें शिकायत क्या है, सिस्टम क्या नहीं कर रहा और आर्मी चीफ को भी शिकायत करनी पड़ रही है, इस बारे में इस वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे। इमरान रियाज खान रऊफ कलासा साहब को एक छोटा सा प्यार भरा चैलेंज देकर बैठ गए हैं और उसके बाद रऊफ कलासा साहब ने जो किया उस पर सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। मामला क्या था, इसकी भी बात करेंगे। और सालार खान काकड़ ये रावलपिंडी की अदालत में पेश कर दिए गए। इस पेशी के हवाले से एक अजीबोगरीब चीज है, इस पर बात करूंगा मैं। सबसे पहले जो इमरान रियाज खान की जानिब से रऊफ कलासा साहब को चैलेंज किया गया, उस चैलेंज की बात करते हैं। रऊफ कलासा साहब एक टीवी शो में मौजूद थे, काशिफ अब्बासी साहब भी मौजूद थे और रऊफ कलासा साहब वहां पर ये बताने लगे कि पाकिस्तान में मीडिया बहुत आजाद है, पाकिस्तान में मीडिया को हर बात करने की आजादी है, पाकिस्तान में मीडिया जिसको चाहे प्रोग्राम में बुला लेता है और बुला के उससे जो चाहे बात कर लेता है। हमारे यहां बिला वजह कहा जाता है कि मीडिया को आजादी नहीं है और रऊफ कलासा साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए, तुन के शो किया जाता है, तुन के बात की जाती है और कोई पाबंदी नहीं है। जब रऊफ कलासा साहब ये बात कर रहे थे तो ये क्लिप काटा गया और काटने के बाद सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। ठीक ठाक तरीके से ये क्लिप वायरल हो गया और इसकी जो ग्राफिक्स हैं वो भी बना के क्लिप्स वायरल करने वाले प्लेटफॉर्म्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि रऊफ कलासा साहब क्या कह रहे हैं, काशिफ अब्बासी साहब उनको क्या जवाब दे रहे हैं। रऊफ कलासा साहब की इस बात पर इमरान रियाज खान साहब ने उनसे कहा कि मुझे बुला लें अपने शो में, मैं सब बता देता हूं। इमरान रियाज खान जो है वो उठाए गए थे, गिरफ्तार हुए, उसके बाद उठाए गए, गायब किए गए और महीनों गायब रहे। जब वापस आए थे तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनकी हालत क्या थी। और फिर उसके बाद हमने काजी फैज ईसा की अदालत में देखा, इस सिलसिले में बात हुई और कहा गया कि आ जाएं मेरे पास, अदालत से रुजू करें। इमरान रियाज खान ने कहा बुला लें मुझे। और फिर उसके बाद अब रऊफ कलासा साहब ने जब ये बात की सबको बुलाया जा सकता है शो में, तो इमरान रियाज खान ने कहा कि मुझे बुला लें शो में, मैं बता देता हूं। पहले तो रऊफ कलासा साहब से दरखास्त यह है कि सबको नहीं बुलाया जा सकता शो में, सबको शो में नहीं बुलाया जा सकता। याद रखिएगा, हमारे यहां गुज़श्ता कुछ अरसे में बड़े बड़े नाम, आर्मी रिटायर्ड नाम, जनरल हारून असलम साहब हुए, उसके बाद दीगर लोग हुए, जनरल खालिद नईम लोधी हुए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद टेलीविजन पे बहुत ज्यादा आते थे, आते हैं। इन तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने नामों के सामने से जो अपने डेजिग्नेशन मिलिट्री रिटायर्ड लिखे हुए थे या अपने नाम के साथ टीआई तमग़े इम्तियाज लिखा हुआ था, टीबी लिखा हुआ था, वो तमाम चीजें हटा दी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर से और अब इनका नाम खालिद नईम लोधी है, एजाज अवान है, इनका नाम फारूक हमीद है, इनके नाम के साथ जनरल, कर्नल, इनके नाम के साथ ब्रिगेडियर मौजूद नहीं है। और यह पाबंदी इन पर लगाई गई आईएसपीआर की जानिब से। कुछ अर्सा पहले लगाई गई थी पाबंदी, तब हमें यह भी पता चला था कि इदारे पे तनकीद की जाती है, लोगों की मुराआत वगैरह पे भी पाबंदी लगाई गई थी और बहुत से लोगों ने बताया था इन मुराआत में उनकी पेंशन थी, दीगर मामलात थे। इसके अलावा जो इनको हासिल मुराआत हैं उनमें इनके इलाज मुआलजे की सहूलियात, दीगर चीजें थी, इन पर पाबंदी लगाने की बात हुई थी और इन तमाम अफसरान ने अपने नाम में से ये तमाम चीजें हटा दी। आप किसी भी सोशल मीडिया पर बड़े नाम का अकाउंट जाकर देख लीजिए, आपको एजाज अवान मिलेगा, जनरल एजाज अवान नहीं मिलेगा। हारून असलम मिलेगा, जनरल हारून असलम नहीं मिलेगा। आपको ब्रिगेडियर फारूक हमीद नहीं मिलेगा। ये चंद नाम है, ऐसी बहुत बड़ी तादाद में मिसालें हैं जिनके नामों के साथ जो उनके आर्मी के डेजिग्नेशन रिटायर्ड लिखा हुआ था अब वो मौजूद नहीं है और ये पाबंदी लगाई गई। इसी तरह से बहुत से लोग जो टेलीविजन प्रोग्राम्स में बुलाए जाते थे अब नहीं बुलाए जाते और यह पाबंदी भी लगाई गई कि अब बताया जाएगा कि किसको बुलाया जाएगा। तो यह हमारे सामने की पाबंदी की बात है। रऊफ कलासा साहब जो बात कर रहे हैं वो बात इतनी दुरुस्त नहीं है। फिर रऊफ कलासा साहब जो कह रहे हैं कि शो में सबको बुलाया जा सकता है, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनको टेलीविजन शोज में नहीं बुलाया जा सकता। हमारे यहां एक तस्वीर बड़ी वायरल है, एक टेलीविजन टॉक शो में कैमरामैन के पीछे जो दीवार है उस पर तस्वीर पे लिखा हुआ है प्रोग्राम में इमरान खान का नाम लेना मना है। ये
ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نہیں, نجم سیٹھی صاحب کا اپنا کلپ وائرل ہوا جس میں کہا تھا بانی پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی, مذاق بنا دیا. تو نجم سیٹھی صاحب اپنی اسی بھرائی ہوئی آواز میں یہ تمام باتیں کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا, بانی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے, اور عمران خان کا نام لینے پہ, اس کی تصویر چلانے پہ 10 چیزوں پہ پابندی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہے, اسپیشلی نیوز میں ہے. پاکستان کے جو نیوز چینلز ہیں ان کے بہت سارے پروگرامز میں, ٹاک شوز میں عمران خان کا نام لیا جاتا ہے, لیکن پروگرامز میں نام لینا الگ, نیوز میں نام لینا الگ. ایک تو یہ پابندی ہے, کلاسز صاحب کو جان لینا چاہیے. دوسرا, عمران ریاض نے کہا مجھے بلا لیں, تو کلاسز صاحب نے کہا آپ کے ساتھ گنڈا پور کو بھی بلا لیں, آپ کو اکیلے بلانا ہے یا گنڈا پور کو بھی بلانا ہے, یہ کلاسز صاحب نے ٹویٹر پہ پوچھا. تو گنڈا پور نے جو ابھی گالیاں دی ہیں عمران ریاض کو بھی, مہر شرافت کو بھی, ان کی وجہ سے غالباً طنز کرتے ہوئے پوچھا کہ گنڈا پور کو بھی بلاؤں آپ کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ جو گنڈا پور نے کیا وہ قابل فخر کام ہے. وہ گندی گالیاں ہیں, ماں بہن کی گالیاں ہیں, اور وہ گالیاں مہر شرافت سے بات کرتے ہوئے کس چکر میں دی گئی ہیں. گنڈا پور صاحب اس پہ بات کریں, ہمت کریں. مہر شرافت کی آڈیو اس میں واقعتاً گنڈا پور صاحب کے مقابلے میں شرافت سے بات کرتے ہوئے ہے. تو مہر شرافت صاحب تمیز سے بات کر رہے ہیں, گنڈا پور صاحب نے گالیاں دی ہیں, ان کو بھی گالیاں دی, عمران ریاض کو بھی گالیاں دی. کلاسز صاحب کیا چاہ رہے ہیں کہ گالیوں کا جواب اسی لینگویج میں دیا جائے, گالیوں کو اس طرح سے ویلیو دی جائے, ان کو اور پروموٹ کیا جائے, اور کلاسز صاحب جو طنز کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں تو کلاسرا صاحب جو ہیں وہ بتائیں کہ کیا ہوا. کلاسر صاحب بتائیں کہ گنڈا پور عمران ریاض کے درمیان کیا ہوا, گنڈا پور نے کیا کیا. کلاسر صاحب عمران ریاض کو بلا لیں, گنڈا پور کو بھی بلا لیں, لیکن اس سے پہلے کلاسر صاحب کو ایک اور کام کرنا چاہیے. میں نے بھی ان سے درخواست کی, اپنے دوست اور جس کے آپ بہترین دوست تھے, دن میں کم از کم 1 سے 2 بار ساتھ کھانا کھانا, دن میں کئی گھنٹے ساتھ گزارنا, اپنی فیملیز کے دوستی کی, تعلق کی باتیں بتانا. کلاسر صاحب نے سب کچھ بتایا تھا. تو کلاسرا صاحب جو ہیں وہ ارشد شریف شہید کی والدہ کو بلائیں اپنے پروگرام میں, اور بلا کے ارشد شریف شہید کی والدہ سے بات کریں. اس کے بعد ان کی ایک درخواست تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو اور ان کے بیٹے کو, ان کے خاندان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا. ارشد شریف کو دھمکیاں کس نے دی تھی, انہوں نے ایک ایک نام لکھا ہے, جنرل باجوہ کا, جلندی منجم کا, حاضر سروس ابھی بھی لوگ ہیں, ایک کا نام رضوان ہے, نعمان ہے, بریگیڈیئر ہیں ایک شفیق صاحب, ان کا نام ہے. یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں, اور ارشد شریف شہید کی والدہ کی وہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کے ہاتھ پہ تھی, اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. تو کلاسر صاحب وہ درخواست پڑھیں, اور ارشد شریف کی والدہ نے بتایا تھا کہ ان لوگوں پہ میں FIR چاہتی ہوں. پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد ارشد شریف کے معاملے پر ان کی والدہ سے بات کریں. کلاسر صاحب کہتے ہیں تن کے شو کرنا تو تن کے شو کریں, اور بتائیں کہ وہ اپنے دوست کے لیے بھی کیس لڑتے ہوئے کتنے بھرپور, کتنے مضبوط انداز میں یہ کیس لڑ رہے ہیں. میں نے کلاسز صاحب کے 1 سے 2 کالم دیکھے تھے. کالم پہ غالباً میں نے یہیں بیٹھ کر یوٹیوب پر بات بھی کی تھی, اور کہا تھا کہ کلاسز صاحب کو جس طرح سے یہ مقدمہ آگے لے کر جانا چاہیے تھا اپنے شہید دوست کا, میری رائے میں نہیں لے کر گئے کلاسز صاحب اس طرح سے, اور انہوں نے ارشد شریف شہید کے جذباتی ہونے کو ان کے جان سے چلے جانے کی وجہ قرار دیا تھا. عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا, کلاسر صاحب بلائیں, اور بلا کے پروگرام میں ایک بات پوچھ لیں, اور چلائیں, بغیر میوٹ کے چلائیں, پورا چلائیں, کچھ بھی کٹے نہ چلائیں. ہمارے یہاں ابھی ابصار عالم نے بتایا نہیں کہ کس طرح سے پروگرام کاٹا جاتا ہے, اور DGISPR کو ٹیگ کیے بغیر ہیلو DGISPR لکھ کر بیٹھ گئے, اور صدیق جان کو کہہ دیا ٹیڈی کتا. جب آپ کو یہی چیلنج دیا شیر افضل مروت نے تو آپ نے بات کی, ابصار عالم صاحب نے بات نہیں کی. کریں, رؤوف کلاسر صاحب اس پر بھی بات کریں, اور مروت صاحب کو بھی بلا لیں, یہ تمام باتیں چلا دیں. تو بڑا آسان ہے کہ آپ گنڈا پور کو بھی بلاؤں, پوچھیں, لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کریں. میڈیا کتنا آزاد ہے یہ کلاسر صاحب بھلے 10 بار بتا دیں, ہمیں قوم جانتی ہے, سب جانتے ہیں کہ میڈیا کتنا آزاد ہے. آوازیں میوٹ ہوتی ہیں, بیپ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد لوگ چینل پہ جاتے ہیں, نہیں چلائے جاتے پروگرام. کیا یہ ہمارے سامنے نہیں ہوا؟ منیب فاروق جیسے شخص نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ مونی سلائی کا انٹرویو دیکھیے, اور وہ انٹرویو اس کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد نہیں چلا. ہمارے سامنے کی بات ہے. تو کلاسر صاحب جس طرح کا مذاق کر رہے ہیں, مجھے سینئر ہیں, انتہائی احترام کے ساتھ یہ بات سامنے رکھنی تھی کہ یہ کوئی بہت اچھا مذاق حضور آپ نے نہیں کیا ہے. اس کے بعد آرمی چیف صاحب کی ڈیمانڈ کی بات, رانا ثناء اللہ صاحب نے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر بات کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی ایک ہائی لیول میٹنگ میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کے کیسز میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جس طرح سے یہ چلنے چاہیے تھے, عدالتوں سے سزائیں ہونی چاہیے تھیں, اس طرح سے سسٹم نے سزائیں نہیں دی. یہ آرمی چیف کو بھی شکایت ہے.
رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ عدالتیں جس چیز پہ سزا دیں گی، رانا ثناء اللہ صاحب کو چاہیے کہ وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے، وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ عدالتیں کس چیز پہ سزا دیں گی. عدالتیں پولیس کی جانب سے چالان آئے گا، اس چالان پہ کیس چلے گا اور دونوں جانب سے دلائل ہوں گے، شواہد آئیں گے، ثبوت آئیں گے اور عدالتیں ان تمام چیزوں کی بنیاد پر سزائیں دیں گی. کیا عدالتیں بغیر کسی چیز کے سزا دے دیں؟ آرمی چیف صاحب کی ڈیمانڈ ہے تو کیا عدالتیں بغیر کسی چیز کے سزا دے دیں؟ کیونکہ نہیں آئے ابھی تک چالان 9 مئی کے مقدمات کے نہیں آئے. ٹیلی ویژن پہ یہ ڈیمانڈ کرنا، بتانا کہ آرمی چیف صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بات یہ کہ یہ تمام چالان مکمل کر کے دے دیے جائیں. اور وہ پنجاب پولیس جو 9 مئی کے ان معاملات میں ناکام ہے اب تک، وہ پنجاب پولیس آگے کیا کرے گی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے GHQ راولپنڈی میں ہے، پنجاب پولیس کی حدود میں یہ کیس آتا ہے. کور کمانڈر ہاؤس راولپنڈی کے بعد اب لاہور کی بات، تو پنجاب پولیس کی حدود میں ان کے دائرہ اختیار میں کیس آتا ہے، لیکن پنجاب پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر اسلام آباد پولیس نے تفتیشی مانگے پنجاب پولیس سے، یہ جو ابھی ہوا 26-27 کا واقعہ اس پر، تو وہ پنجاب پولیس جو اب تک کچھ نہیں کر سکی. علیمہ خان صاحبہ بھی تو یہی بات کر رہی ہیں کہ ہمارے مقدمات چلائیں، ہمیں بے گناہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے، لوگ جیلوں میں بھی ہیں، ملٹری عدالتوں میں بھی ہیں، مقدمات چلائے جائیں، سزائیں دی جائیں، اور اگر کسی کو ان سزاؤں کو اگلی عدالتوں میں چیلنج کرنا ہے تو وہ دیکھے، عدالتیں ان معاملات کو دیکھیں. لیکن ان معاملات کو ریاست میں لٹکا دیا گیا ہے اور یہ لٹکے ہوئے معاملات لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں. تو اس چیز کا حل ہونا چاہیے، لیکن کوئی حل نہیں ہوا. آخر میں بات سالار خان کاکڑ کی. یہ جو 26-27 کا احتجاج تھا، جب یہاں گولی چل گئی تو اس کے بعد سالار خان کاکڑ اپنے شہید ہونے والے کارکن کو لے کر واپس بلوچستان جا رہے تھے. اس موقع پر گرفتار کر لیے گئے. سمیع ابراہیم صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سالار خان کاکڑ پہ پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا. گرفتاری کے بعد ان کو کئی دن پیش نہیں کیا گیا، اب پیش کیا گیا ہے. گرفتاری کے بعد قانون کیا کہتا ہے؟ 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کیا جائے. سالار خان کاکڑ اب راولپنڈی کی عدالت میں پیش کر دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہونے لگا کہ بندہ گرفتار ہو اور اس کے بعد پولیس پیش نہیں کرتی، اور پھر پولیس اچانک کہتی ہے ہمیں یہ وہاں سے ملا تھا، فلاں جگہ سے ملا تھا. احمد فرحات کے کیس پہ ہوا، احمد جنجوا کے کیس پہ ہوا، دیگر مثالیں موجود ہیں کہ پولیس نے کئی بار بندے کو 3 سے 4 روز کے بعد عدالت میں پیش کیا اور عدالتوں نے اس پیش کیے جانے کو انٹرٹین کیا. یعنی عدالتوں نے وہ بندہ 4 دن کہاں غائب رہا یہ سوال بھی نہیں کیا. تو اب سالار خان کاکڑ پیش کر دیے گئے ہیں. یہ عدالت کو سوال کرنا چاہیے کہ یہ اب کیوں پیش کیا جا رہا ہے. جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 7 تاریخ ہے، سالار خان کاکڑ اب پیش کیا جا رہا ہے. وہ بندہ جو 26-27 کو گرفتار ہوا تھا، ممکنہ طور پر 28 کو گرفتار ہوا تھا، وہ اگر اب پیش کیا جا رہا ہے تو عدالت پوچھے تو صحیح کہ یہ پچھلے 9-10 دن کہاں غائب تھا. لیکن یہ سوال نہیں ہوا. یہ سوال بھی نہیں ہو رہا کہ قمر میکن کے گھر چھاپا پڑا، کیوں پڑا، اسے کیوں لینے آئے تھے، FIR تھی، معاملہ کیا ہے. اس سوال کا جواب نہیں ہے. سلمان درانی، ان کے بارے میں تو سوشل میڈیا پر یہ بھی شکوہ کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی ادھر موجود ہوتے ہیں، کبھی ادھر موجود ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی کیا ادھر یا ادھر موجود ہونا سلمان درانی کے گھر پر چھاپے کی وجہ بن سکتا ہے؟ سلمان درانی کے گھر پر چھاپا پڑا، اور چھاپا بھی وہ کہ جس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں دی گئی، جس کی کوئی انٹیمیشن نہیں ہے، اور وہ چھاپا پڑ گیا. تو یہ ہمارے ہاں سلسلہ جاری ہے. لاہور میں، اسلام آباد میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں یہ چھاپے پڑ رہے ہیں. نیا پاکستان کے حسنین رفیق، ان کے ساتھ ہوا، دیگر صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اب یہ خبر ہے کہ یہ پورے ملک میں سلسلہ ہوگا، کیونکہ صحافی اس وقت ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. تو ان دعووں کے ساتھ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارے ہاں صحافی خود بتا رہے ہیں کہ ابھی آگے بڑھے گا. ایک اور گرفتاری جس کا بڑے زور و شور کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر ہونے والی ہے، وہ گرفتاری ہے سردار لطیف خان کھوسا کی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.